बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना व तबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मुहतरम दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ रफ़ीक़ों और साथियों, मुकर्रम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज क्लास नंबर 33 में आप सबका खैर मक़दम है। मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज जो सबक आपके सामने पेश किया जाने वाला है वो सबक पिछले कुछ असबाक़ से ताल्लुक़ रखता है, उसी का एक तकमिला है। दोस्तों, जैसा कि आपने इससे पहले समझा था कि मुरक्कब मुफ़ीद किसको कहते हैं, मुरक्कब गैर मुफ़ीद किसको कहते हैं। मुरक्कब मुफ़ीद की बाज़ाब्ता तारीफ़ हो चुकी थी, मुरक्कब गैर मुफ़ीद की तारीफ़ भी हो चुकी, मगर अब धीरे धीरे हम हमारे इस सफ़र को भैया आगे बढ़ा रहे हैं और सफ़र जारी है। ये देखिए, यहाँ पर आज जो सबक होने वाला है वो मुरक्कब मुफ़ीद के सिलसिले में ही है। फिर उसके बाद मुरक्कब गैर मुफ़ीद की क़िस्मों के सिलसिले में आज का सबक होगा। हत्तल मक़दूर कुछ न कुछ मुरक्कब गैर मुफ़ीद की जो क़िस्में हैं उसके सिलसिले में रोशनी डालने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, ये जो मुरक्कब मुफ़ीद है, जिसके अंदर कम से कम दो कलीमों को मिलाकर एक कर लिया जाता है, फिर उससे बात मुकम्मल हो जाती है, बात अधूरी नहीं होती है, तो उसको मुरक्कब मुफ़ीद कहते हैं, जैसे कि इससे पहले गुज़र चुका है। दोस्तों, ये भी बात आपसे आपकी तरफ पेश की गई थी, वो ये है कि मुरक्कब मुफ़ीद का दूसरा नाम कलाम है। फिर उसके साथ साथ मुरक्कब मुफ़ीद को जुमला भी कहा जाता है। मुरक्कब मुफ़ीद का दूसरा नाम कलाम और जुमला जब हुआ तो अब मुरक्कब मुफ़ीद के नाम से मतलब सारी क़िस्में जानी पहचानी नहीं जाएंगी और मुरक्कब मुफ़ीद के नाम से आगे ये सफ़र जारी नहीं होगा, बल्कि या तो कलाम बोला जाएगा या तो जुमला बोला जाएगा आगे। मगर मुरक्कब मुफ़ीद, कलाम, जुमला, मुरक्कब ताम, ये सारे के सारे अल्फाज, ये सारे नाम एक ही चीज़ के हैं, जिसके अंदर बात पूरी होती है, बात अधूरी नहीं होती है। फिर कम से कम दो अल्फाज ताल्लुक़ पैदा करके जोड़ दिए जाते हैं, तो उसको मुरक्कब मुफ़ीद, जैसा कि आप सुने कि मुरक्कब मुफ़ीद उसको कहा जाता है। तो दोस्तों, आज जो मुरक्कब मुफ़ीद यानी तो कलाम या जुमला, तीनों में से कुछ भी कह लें, तो जुमले की या कलाम की, मुरक्कब मुफ़ीद की कुछ बातें आपके सामने पेश की जा रही हैं। वो है, जब कहीं जहाँ कहीं मुरक्कब मुफ़ीद होगा, फिर कलाम होगा, जुमला होगा, जुमला बनेगा, तो तीन चीज़ों का पाया जाना ज़रूरी होगा। तीन चीज़ें, जब जुमला होगा, कलाम होगा, मुरक्कब मुफ़ीद होगा, बात पूरी होगी, तो तीन चीज़ों का पाया जाना लाज़मी है। तो उसमें से दोस्तों पहली चीज़ है इस्नाद। ये इस्नाद, इसका नाम है इस्नाद। दूसरी चीज़ है मुस्नद इलैह, ये है मुस्नद इलैह। फिर तीसरी चीज़ है मुस्नद। तो इस्नाद, मुस्नद इलैह, मुस्नद, ये तीन चीज़ें जुमले के अंदर पाई जाना ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये इस्नाद किसको कहा जाता है। हर जुमले के अंदर, हर कलाम के अंदर, हर मुरक्कब मुफ़ीद के अंदर इस्नाद होता है। बग़ैर इस्नाद के ना कोई कलाम बन सकता है, ना जुमला, ना मुरक्कब मुफ़ीद। तो अब सवाल पैदा होता है कि इस्नाद किसको कहते हैं। तो दोस्तों, इस्नाद ये सनद से बना है। तो यहाँ मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस्नाद की तारीफ़ लिख रहा हूँ, तो आप मुलाहिदा फरमाएँ। इस्नाद की तारीफ़, ये देखिए, इस्नाद की तारीफ़, उसकी तारीफ़ ये है कि देखिए, एक कलीमे की निस्बत दूसरे कलीमे की तरफ
بھائی اس طرح کرنا کہ سننے والے کو پورا فائدہ حاصل ہو، تو ایسے عمل کو اسناد کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں دوستو، مرکب مفید کے اندر کلام اور جملے کے اندر کم سے کم 2 لفظ ہوتے ہیں، 2 کلمے ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک کلمے کی نسبت اور اس کا تعلق دوسرے کلمے سے کر لیں اور ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف ہم اس طرح کریں کہ سننے والے کو اس نسبت سے پورا فائدہ حاصل ہو، تو اس کا نام ہے اسناد۔ جیسے دوستو یہاں ہم ایک مثال لکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے الولد، یہ ہے الولد صالح، تو اس کا مطلب ہوتا ہے لڑکا نیک ہے، لڑکا نیک ہے۔ تو اس کے اندر دوستو 2 کلمے ہیں، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ بھئی الولد ایک کلمہ ہے، صالح ایک کلمہ ہے۔ تو یہ جو الولد ایک کلمہ ہے، صالح ایک کلمہ ہے، تو ایک کلمے کا تعلق اور اس کی نسبت دوسرے کلمے سے پائی جا رہی ہے۔ وہ اس طرح جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ لڑکا نیک ہے، الولد صالح، تو تعلق اور نسبت پھر باہمی ربط وہ پایا جا رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس طرح کہہ لے سکتے ہیں کہ دوستو اگر میں آپ سے پوچھوں لڑکا کیا ہے، تو آپ کہیں گے اس جملے سے پتہ چل رہا نیک ہے۔ اچھا نیک کون ہے؟ تو پتہ چل رہا کہ وہ لڑکا ہے۔ تو نیک ہونے کی نسبت اور اس کا تعلق لڑکے سے کیا گیا ہے۔ یہ اندرونی طور پہ ایک تعلق اور رابطہ ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ جو نیک ہونے کا تعلق لڑکے سے کیا گیا، پھر یہ کہا گیا کہ لڑکا نیک ہے، تو لڑکے کی طرف صالحیت اور نیک ہونے کی نسبت کی گئی۔ تو ایسا باہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک کلمے کا تعلق دوسرے کلمے سے جب کیا جاتا ہے، تو ایسا کرنے کو اسناد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو ایسا عمل کرنے کو اسناد کہتے ہیں۔ پہلے تو 2 لفظ ہوں، 2 کلمے ہوں، پھر اس میں سے ایک کلمے کا تعلق دوسرے کلمے سے قائم کیا جا رہا ہو، تو اس کا نام کیا ہے دوستو؟ اسناد۔ اس کا نام ہے یہ اسناد۔ تو اسناد کے اندر بات پوری ہونا، بات مکمل ہونا ضروری ہے۔ یہاں دیکھیے بات مکمل ہو رہی ہے، لڑکا نیک ہے، تو نیک ہونے کی نسبت اور اس کا تعلق لڑکے سے کیا گیا، پھر کرنے کے بعد اس طرح کیا گیا کہ اس سے بات مکمل ہو رہی ہے۔ لڑکا نیک ہے کا لفظ دوستو اردو میں جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا گیا کہ یہ بات کے مکمل ہونے کی علامت۔ جب ہم اردو میں بات مکمل کرتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہے، ہوں، ہیں، یہ لفظ لگا دیتے ہیں، تو بات مکمل ہونے کی وہ دلیل اور اس کی علامت ہوتی ہے۔ تو لڑکا نیک ہے، اس کے اندر بات پوری ہو گئی ہے، تو ایک لفظ کا تعلق، ایک کلمے کا تعلق دوسرے کلمے سے وابستہ ہو چکا ہے۔ تو یہ دیکھیے ایسا ایک کا تعلق دوسرے سے کرنا ایسا کہ بات بھی مکمل ہو۔ جب بات مکمل ہوتی ہے تو سننے والے کو فائدہ پورا ہو جاتا ہے۔ جو سننے والا شخص ہے، جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، جس کے سامنے ہم بات رکھ رہے ہیں، تو وہ مطلب اس کو فائدہ اسی وقت ہوگا جب کہ بات پوری ہو۔ تو لہذا بات پوری ہو، سننے والے کو پورا فائدہ ہو جس بات کے اندر، جن 2 کلموں کو ملانے کے بعد سننے والے کو فائدہ پورا حاصل ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں تو ایسا ایک کلمے کا تعلق دوسرے کلمے کے ساتھ قائم کرنے کو، بھئی ایسے عمل کو بھئی اسناد کہتے ہیں۔ تو دوستو کم سے کم اسناد کے لیے اور یہ ایک دوسرے سے یہ بات پوری ہونے کے لیے ایک تو اسناد ہونا ضروری ہے۔ جب لفظ اسناد ہم کہیں گے، بھئی اسناد کا مطلب بھئی ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے سے کرنا۔ تو اسناد کا جب لفظ استعمال کیا جائے گا تو خود بخود 2 الفاظ میں سے، 2 کلموں میں سے ایک کلمہ جو مسند الیہ کہلاتا ہے،
پھر اور ایک کلمہ جو مسند کہلاتا ہے، ان دونوں کا وجود ماننا پڑے گا، جاننا پڑے گا، مسلم ہوگا۔ بھئی ایسا نہیں ہو سکتا، تعلق اور ربط قائم کرنے کے لیے کم سے کم 2 کلمے ہونا ضروری ہے، 2 لفظ ہونا ضروری ہے، یہ بات اچھے طریقے سے ہم جانتے ہیں۔ نسبت، تعلق، رابطہ، ربط، یہ اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ 2 چیزیں نہ ہوں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ہی چیز ہو، پھر ایک ہی چیز کا تعلق خود اسی سے قائم ہو رہا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کم سے کم 2 کلمے ہونا ضروری ہے، 2 لفظ ہونا ضروری ہے، تعلق کے لیے 2 شخصیات ہونا ضروری ہے، 2 چیزیں ہونا ضروری ہے، تو 2 پائے جانا ضروری ہے۔ تو اسناد کا مطلب ہے ایک کا تعلق دوسرے سے قائم کرنا، تو لازمی بات ہے کہ 2 کلمے ہوں گے، تبھی تو ایک کا تعلق دوسرے سے قائم ہوگا۔ تو دوستو، جس کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے، جس لفظ کا تعلق ایک دوسرے لفظ سے قائم کیا جا رہا ہے، تو جس کا تعلق قائم کیا جا رہا ہو تو اس کا نام ہے دوستو مسند۔ مسند پھر جس سے اس کا تعلق قائم کیا جا رہا ہو، جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہو، اس کا نام ہے مسند الیہ۔ تو اسناد جب لفظ استعمال کیا جائے گا تو خود بخود مسند الیہ اور مسند کا تصور آ جائے گا۔ کیا ہو جائے گا بھیا؟ آ جائے گا۔ تو دوستو، جب کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ بیٹا ہے، تو جب بیٹا لفظ استعمال کیا جائے گا تو باپ کا تصور، باپ کا خیال آنا، ماں کا خیال آنا یہ لازمی ہوگا، کیونکہ ماں باپ کے بغیر بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو، اسی طریقے سے دیکھیے، اسناد جب ہم کہیں گے تو مسند الیہ پھر اور مسند، تو یہ 2 کلمے ہوتے ہیں، یہ بھی 2 الفاظ ہوتے ہیں، تو ان کا پایا جانا اور ان کو تسلیم کرنا لازمی اور ضروری ہوگا۔ تو جس چیز سے نسبت قائم کی جا رہی ہے، جس سے تعلق پیدا کیا جا رہا ہے جس لفظ سے، تو اس لفظ کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ جس لفظ کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے اس کو مسند یا مسند بھی کہتے ہیں۔ تو دوستو، یہاں دیکھیں، پھر دوبارہ مثال کی طرف نظر کریں تو الولد صالح، لڑکا نیک ہے۔ تو نیک ہونے کا تعلق، نیک ہونے کی نسبت لڑکے کی طرف کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو لڑکا ہے، الولدو کا جو لفظ ہے، یہ ہو چکا ہے مسند الیہ، یعنی جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، جس سے تعلق قائم کیا جا رہا ہے۔ کس کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے دوستو؟ صالحن کے لفظ کے ذریعے سے، کہ وہ نیک ہے بول کے تعلق قائم کیا جا رہا، تو لہذا یہ ہو گیا ہے مسند۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ مسند۔ تو الولدو کا لفظ مسند الیہ ہے کیونکہ اس سے تعلق قائم کیا جا رہا، پھر صالحن کا لفظ مسند ہے کیونکہ اس کے ذریعے کیا جا رہا ہے، تعلق قائم کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک مسند الیہ ہے اور ایک مسند ہے۔ تو دوستو، اتنا یاد رکھیں، مرکب مفید ہو یا کلام ہو یا جملہ ہو، تو اس کے اندر اسناد ہوتا ہے۔ تو اسناد اس کو کہتے ہیں جبکہ ایک کا تعلق دوسرے سے قائم کیا جائے، پھر ایک لفظ ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے سے قائم ہو تو اس سے فائدہ پورا ہو رہا ہو، تو اسناد۔ تو اسناد کے لفظ کے اندر فائدہ پورا ہونے کا تصور بھی ہے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی مرکب لفظ کو ہم اسناد کہیں اور اس سے فائدہ پورا نہ ہو۔ فائدہ پورا ہوگا اس گفتگو سے، اس مرکب سے، تو اسی کو اسناد کہا جائے گا۔ پھر اس کے اندر جو 2 لفظ ہوں گے، تو یہ ایک ہے جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اور ایک ہے جس سے نسبت کی جا رہی ہے۔ تو جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اس کو ہم مسند الیہ کہیں گے، جس سے نسبت کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مسند یا مسند بھی کہیں گے۔ تو یہ اسناد کے سلسلے میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اسناد ضروری ہے، اسناد کو جاننا، مسند الیہ کو جاننا، مسند کو جاننا۔ تو دوستو، اب یاد رکھنا ضروری ہے کہ کلام اسی وقت مکمل ہوتا ہے، پھر کلام اسی وقت مفید اور فائدہ مند ہوتا ہے جب کہ اس کے اندر اسناد بھی پایا جائے، مسند الیہ بھی پایا جائے اور مسند بھی پایا جائے۔ کیا کیا جائے؟ مسند، مسند الیہ اور اسناد، یہ 3 چیزیں جب اکٹھا ہو جاتی ہیں تو وہ جملہ بنتا ہے، وہ کلام بنتا ہے، وہ مرکب مفید بنتا ہے۔ تو اس کے بعد دوستو، مختصراً میں آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مرکب غیر مفید۔ مرکب غیر مفید کی تعریف اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ اس کے اندر کم سے کم 2 کلمے تو ہوتے ہیں، جیسے کہ مرکب مفید میں ہوتے ہیں 2 کلمے کم سے کم، تو اس میں بھی کم سے کم 2 کلمے ہوتے ہیں، کیونکہ مرکب اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر 2 کلمے کم سے کم شامل نہ ہو۔ بھئی ایک ہی کلمہ مرکب نہیں ہو سکتا، وہ تو مفرد ہے۔
تو لہذا دوستو یہ مرکب مفید جب ہم کہہ دیے تو اس کے اندر کم سے کم دو الفاظ اور دو کلمے پائے جانا ضروری ہے اس میں بھی، لیکن ان دو کلموں کے پائے جانے میں، پھر ان دو کلموں کے پائے جانے میں، یعنی مرکب مفید میں بھی کم سے کم دو کلمے پائے جاتے ہیں، مرکب غیر مفید میں بھی کم سے کم دو کلمے پائے جاتے ہیں، تو دونوں کے درمیان میں فرق ہے۔ تو وہ فرق انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی جتنی قسمیں آ رہی ہیں اس کے ذریعے سے واضح ہو جائے گا۔ لیکن دوستو یہاں دیکھیں یہ دو کلمے اس کے اندر بھی ہوتے ہیں، مرکب غیر مفید میں بھی دو لفظ پائے جاتے ہیں، مگر وہ ان کے درمیان میں بھی رابطہ ہوتا ہے، ان کے درمیان میں بھی تعلق ہوتا ہے، لیکن وہ تعلق ہونے کے باوجود، رابطہ ہونے کے باوجود، ایک دوسرے کی طرف نسبت پائے جانے کے باوجود فائدہ پورا نہیں ہوتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دو لفظ مل جائیں تو فائدہ پورا ہو جائے، بات مکمل ہو جائے، ضروری نہیں ہے۔ دو لفظ ملنے کے بعد بات مکمل ہو جائے تو مرکب مفید جملہ کلام۔ پھر اگر دو لفظ ملے، تعلق بھی قائم ہوا دونوں کے درمیان میں، دو الفاظ الگ الگ نہیں رہے، مفردات نہیں رہے، دونوں کے درمیان میں تعلق اور رشتہ بھی قائم ہو گیا، لیکن اس سے فائدہ پورا نہیں ہوا تو اس کا نام ہے مرکب غیر مفید، یعنی بے فائدہ مرکب، جس سے پورا فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو مرکب غیر مفید کی دوستو ابتداءً دو قسمیں کی جا رہی ہیں۔ تو ایک ہے مرکب تقییدی، مرکب تقییدی، دوسری قسم کا نام ہے مرکب غیر تقییدی۔ تو دوستو آج صرف اس پر بات مکمل ہوگی کہ یہ تو تقیید کا لفظ ہے جو مرکب غیر مفید کی قسموں کے اندر آ رہا ہے۔ تو تقیید کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے تقیید کا مطلب یہ قید سے بنا ہوا لفظ ہے۔ قید، لازمی بات ہے کہ آپ قید کو سمجھتے ہیں۔ قید کے اندر مطلب یہ ہے کہ ایک سکڑا ہوا، جکڑا ہوا پن ہوتا ہے قید کے اندر۔ تو مرکب تقییدی اور غیر تقییدی میں جو تقیید کا لفظ آیا ہوا ہے، تقیید کا مطلب ہوتا ہے وہ ایسا مرکب تو ہے، دو کلمے پائے جا رہے ہیں، دو لفظ ہیں مل کے آ رہے ہیں، تعلق بھی ہو رہا ہے، لیکن دوسرا جو لفظ آ رہا ہے، دوسرا جو کلمہ ہے، وہ پہلے والے کلمے کے لیے قید نہیں بن رہا ہے، تو غیر تقییدی ہوا۔ پھر اگر قید بن رہا ہے، قید کا کام کر رہا ہے، اس کو جکڑ رہا ہے، بھئی اس کو خاص بنا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ خاص بنا رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تقییدی۔ خاص نہیں بنا رہا ہے دوسرا لفظ پہلے والے لفظ کو، اس کو کہیں گے غیر تقییدی۔ دوستو یہاں دیکھیں، مثال ملاحظہ فرمائیں، یہ دیکھیے میں یہاں پہ مثال لکھ رہا ہوں، یہ قلم ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جدیدن کا لفظ ہے، یہ جدیدن ہے، قلم جدیدن۔ تو دوستو اگر صرف قلم کہیں، جدیدن یا قدیم، سمین، غالن، اس طرح کے کوئی اور لفظ بعد میں اس کے بازو میں استعمال نہ کریں، بلکہ ایک ہی لفظ تنہا اگر ہم کہیں قلم، تو قلم سے مراد نیا بھی ہو سکتا ہے، دیکھیے آزاد ہے، وہ قلم کا لفظ آزاد ہے، مطلب وہ عام ہے، مطلب وہ نیا بھی ہو سکتا ہے، پرانا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، نیا اور پرانا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ قلم کا لفظ تنہا استعمال کیا جائے تو وہ عام تھا، بغیر قید کے تھا، وہ عام پن رکھتا تھا اپنے اندر، لیکن جیسے ہی قلم کے ساتھ ساتھ جدیدن کا لفظ جوڑ دیا گیا، جدیدن کا کلمہ اس کے بازو میں لایا گیا، تو جیسے ہی جدیدن کہا گیا تو اب قدیم کا تصور ختم ہو گیا، قدیم کا امکان ختم ہو گیا۔ نیا قلم، پہلے قالی قلم کہیں تو نیا بھی ہو سکتا تھا، پرانا بھی ہو سکتا تھا، پرانا ہونے کا بھی امکان تھا، لیکن جیسے ہی جدیدن کا لفظ استعمال کیا گیا اس کے بازو میں، تو ایسی صورت میں قدیم جو تھا، قدیم کا جو امکان تھا، پرانا جو قلم ہو سکتا تھا اس کا امکان تھا، پھر احتمال تھا، تو وہ احتمال اور امکان ختم ہو گیا، تو اب جدید اور نیا قلم طے ہو گیا۔ تو دیکھیے یہ جو دوسرا لفظ ہے جدید والا، جدیدن، تو اس نے پہلے والے عام لفظ کو خاص بنا دیا۔ پہلے عام تھا قلم، چاہے نیا ہو یا پرانا، دونوں کا امکان تھا، اس کے اندر عمومیت تھی،
اس کے اندر کسی قسم کی کوئی قید کی کیفیت نہیں تھی، پر عام تھا، قید سے آزاد تھا۔ لیکن جیسے ہی جدید اس کے بازو میں لگا دیا گیا تو اس لفظ نے آ کر پہلے والے لفظ کو مقید کر دیا، قید میں لے لیا، پھر یہ عام کو خاص بنا دیا۔ کیا کیا؟ یہ عام جو لفظ تھا، بالکل آزاد جو لفظ تھا، وہ کیا کر دیا؟ جکڑ دیا گیا نئے کے ساتھ، تو خاص بنا دیا گیا۔ اب یہ نیا قلم خاص ہو گیا، پرانا نہیں۔ تو پرانے کا امکان ختم ہوا، نیا جو جدید کا لفظ استعمال کیا گیا، نیا کہا گیا، تو وہ طے ہو گیا۔ تو لہذا اس طرح بعد والا لفظ پہلے والے لفظ کو جو عام تھا اس کو خاص بنانے کے لیے آ رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں مرکب تقییدی۔ تو دوستو یہ جو مثال ہے مرکب تقییدی کی ہے، دوسرے والا لفظ، بعد میں آنے والا لفظ، وہ کلمہ پہلے والے کے لیے قید بن رہا ہو، قید بنانے کا کام کر رہا ہو، پھر اس کو مقید کر رہا ہو، بألفاظ دیگر اس کو خاص بنا رہا ہو۔ تو ایسا سمجھیں تقیید کا مطلب تخصیص، خاص بنانا۔ تو بعد والا لفظ پہلے والے لفظ کو مقید کر رہا ہو اور خاص بنا رہا ہو، جو عام تھا خاص بنا رہا ہو، تو اس کو کہیں گے، ایسے مرکب کو کہیں گے مرکب تقییدی۔ تو بعد والے لفظ آنے والے لفظ کے اوپر تقییدی اور غیر تقییدی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ پھر آنے والا لفظ پہلے والے لفظ کو خاص بنانے کے لیے آ رہا ہو تو ایسی صورت میں وہ ہوگا مرکب تقییدی، دونوں مل کر۔ پھر اگر ایسا نہ کر رہا ہو، بعد میں آنے والا لفظ پہلے والے لفظ کو مقید نہ کر رہا ہو، خاص نہیں بنا رہا ہو، تو اس کا نام ہے مرکب غیر تقییدی۔ تو دوستو آج اتنا جان لیں کہ مرکب تقییدی کی دو قسمیں ہیں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، یہ نام ہے۔ پھر مرکب غیر تقییدی کی 3 قسمیں لکھی گئی ہیں، مرکب بنائی، مرکب صوتی، مرکب منع صرف۔ تو یہ 3 قسمیں یہ بھی مرکب ہوتی ہیں، لیکن ان کا تعلق مرکب غیر تقییدی سے ہے۔ بولنے کا مطلب ان کے اندر جو بعد میں آنے والا لفظ ہوگا وہ پہلے والے لفظ کو خاص بنانے کے لیے نہیں آئے گا، وہ ایسے ہی آئے گا۔ تو ان 3 قسموں کا تعلق مرکب تقییدی سے ہے۔ پھر یہ جو 2 قسمیں ہیں مرکب اضافی اور مرکب توصیفی، یہ زیادہ چلتی ہیں، یہ جملوں میں بہت زیادہ آتے رہتی ہیں، مرکب اضافی ہوگا یا مرکب توصیفی ہوگا کہیں پہ بھی، تو اکثریت ان کا اکثر طور پر یہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کا تعلق مرکب تقییدی سے ہے۔ تو ان دونوں قسموں کے اندر بعد میں آنے والا لفظ پہلے والے لفظ کو خاص بنانے کے لیے آتا ہے۔ تو لہذا یہ مرکب تقییدی کی 2 قسمیں ذہن میں رکھیں، مرکب غیر تقییدی کی 3 قسمیں ذہن میں رکھیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید اس سبق کا سلسلہ آگے جاری رہے گا۔ پروردگار عالم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قواعد عربیہ سیکھنے اور اس کو سننے اور سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا